मोहसिन नकवी साहब नए हैं, लेकिन जो उन्होंने नारा बुलंद किया वो नया नहीं है। ये नारा तो अयूब खान ने आके लगाया था, ये नारा ज़ियाउल हक ने लगाया, ये नारा लगा के मुशर्रफ साहब भी आए। मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है अभी इक़्तिदार का तजुर्बा भी नहीं होगा और लगता है नशा भी नहीं हुआ तो अच्छे खासे घबराए हुए लगते हैं। उस दिन तो ज्यादा ही लग रहे थे जब वो कह रहे थे और मेरे गाल पाता है कि तू ये कह जाके। बहस जो बज़ाहिर उन्होंने की इसके बाद वो उन्होंने कहा कि नए सूबे बनने चाहिए। अगर सूबे बनते हैं तो मुल्क टूट जाएगा। आपके पास बलूचिस्तान का इशू है, आपके पास केपी में दहशतगर्दी का इशू है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर शुरू हो गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो आप एंडोर्स कर रहे हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। कराची में हर रोज आपको पता है क्या होता था। तो किसने ठीक किया सर? तो वो कहते थे जाता बंदा जहाज पे आता अखबार पे है। शामी साहब वो तो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब 1, पंजाब 2, पंजाब 3, सिंध 1 से 2, सिंध 3 एंड सो ऑन एंड बलूचिस्तान एंड केपी के 17 सूबे। जरा सोचिए तो उसे कितनी नौकरियां होंगी। सिस्टम में एक खराबी है, जिसको आप वोट देते हैं वो मुंतखब नहीं होता। पंजाब को भी काट देंगे और सिंध को भी काट देंगे और बलूचिस्तान को भी काट देंगे। जिस हालत में हम यहाँ पे पहुंचे हैं इसमें पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन करवाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयाज खान और जेपी डिजिटल में आपको खुशामदीद। बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है नए सूबों के हवाले से, मगर मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन जारी है। हमारी कोशिश ये है कि आज ज़रा इसको अवामी नज़रिए से देखने की कोशिश करें, साथ साथ कानूनी नज़रिए से भी देखने की कोशिश करें, इंतज़ामी नज़रिए से तो हम देखेंगे ही। इस डिस्कशन को करने के लिए जो मैंने दावत दी है वो एक साबिक सिविल सर्वेंट हैं इकबाल शाहिद साहब, और माहिर कानून भी हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़िंदगी प्रो के चीफ़ एडिटर भी हैं। मैंने उनको बुलाया इसलिए है क्योंकि जितनी भी डिस्कशंस हो रही हैं वो किसी न किसी एंगल से हो रही हैं, किसी न किसी बायसनेस वहाँ पे हमें टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स के अंदर नज़र आ रही है। हमने सोचा है कि जो बातें हो रही हैं उन बातों को भी समझा जाए, देखा जाए कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, और फिर इसका असर किस पे पड़ेगा, इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं, और फिर क्या ये जो सारा कुछ बयान किया जा रहा है ये सिर्फ हवा में बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइम पास करने के लिए की जा रही हैं, या वाकई कोई सॉलिड प्रोग्राम मौजूद है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इकबाल शाहिद साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे दोस्त अब इस गुफ्तगू में मसरूफ़ भी हैं और ये सुनना भी चाहते हैं हमारी बातें, बल्कि इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। पूरा पाकिस्तान तो सुनना चाह रहा है, लेकिन हम शुरू करेंगे सबसे पहले। इकबाल शाहिद साहब, ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले, आपको पता है कि जो बयान दिया गया है वो हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी गुफ्तगू तो करता नहीं हूँ, लेकिन उनको इतनी तकलीफ़ हुई कि वो जो निज़ाम बर्बाद उन्होंने देखा, कि क्योंकि वो नए आए थे ना। मुझे एक शेर आ रहा है याद, अगर आप इजाज़त दें। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है, तुम अभी नए हो ना। तो अब वो जो चूँकि नए हैं तो उन्होंने जब आके देखा है सारा निज़ाम तबाह व बर्बाद है, तो उन्होंने एक तजवीज़ रखी है सामने। अब गर्चा ये तजवीज़, इससे पहले आपको याद है कि लाहौर के एक मेयर थे, वो अभी भी हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आके जो बात की उसके बाद डिबेट शुरू हो चुकी है। उसके बाद एक कहानी शुरू होती है आगे चलकर, एक कबूतर की कहानी। कबूतर उड़ता हुआ वहाँ पे गया जहाँ से उनको फैसला साजों की तरफ से ये बताया गया कि भाई 6 माह है, सिर्फ 6 महीने, अगर इन्होंने ये निज़ाम ना बदला तो दूसरा तीसरा फरीक खड़ा हुआ है। और उसके अंदर उसने ये भी बात की कि इमरान खान का उसने पूछा तो उसका भी उन्होंने बता दिया कि वो भी, मतलब कोई किसी किस्म का नज़रियाती इख्तलाफ कोई नहीं है जो इस सिस्टम के साथ है। तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद जो सारी डिबेट शुरू हो गई है, मसला कहाँ पे है? देखें, आपने कहा मोहसिन नकवी साहब नए हैं। मोहसिन नकवी साहब नए हैं, लेकिन जो उन्होंने नारा बुलंद किया वो नया नहीं है। ये नारा तो सिस्टम बैठ गया है, अयूब खान ने आके लगाया था 1958 में। ये नारा ज़ियाउल हक ने लगाया, तबाही हो गई है, सिस्टम बैठ गया है। ये नारा लगा के मुशर्रफ साहब भी आए, और ना तजवीज़ नहीं है। ओके। जो उस तजवीज़ के पीछे छुपा हुआ है
جو نظام وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ نظام بھی نیا نہیں ہے. جتنی بار یہ نعرے لگے محسن نقوی صاحب نہیں ہوں گے. محسن نقوی صاحب کو میرا خیال ہے ابھی اقتدار کا وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اتنا تجربہ بھی نہیں ہوگا, اور لگتا ہے نشہ بھی نہیں ہوا ہاں نہیں ہوا, ان کے چہرے سے تو بالکل نہیں لگتا, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نظام ہی خراب ہے. وہ تو اچھے خاصے گھبرائے ہوئے لگتے ہیں. اس دن تو زیادہ ہی لگ رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گال پالتا ہے کہ تم یہ کہہ جا کے. چلو نہیں, لوگ دیکھیں نا ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, کوئی اچھی تو نہیں نا ان کی وہ جو ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں نظام ہیں اس ملک میں 3. اوکے, ایک تو ہے پارلیمانی نظام, آئینی نظام جو ہے. دوسرا نظام وہ ہے جو ہائبرڈ نظام ہے, جو ساری دنیا جسے جانتی ہے کہ وہ ہے ایک سولین سائڈ ہے اور ایک دوسری سائڈ ہے جو کہ سیاسی لوگ نہیں ہیں لیکن اس نظام کو چلا رہے ہیں. خواجہ صاحب نے تو خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ چل رہا ہے, خود حکومت خود ایکسیپٹ کرتی ہے. انٹرنیشنل انڈیکس پہ لکھا ہوا ہے, بلکہ آپ کہیے انڈیکس پہ تو اس سے بھی وہ آگے چلے گئے ہیں, ہائبرڈ سے بھی زیادہ انہوں نے لفظ بولے ہیں. لیکن بات یہ ایک اور نظام بھی ہے اور جو کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے, وہ نظام یہ ہے کہ 4 ویلر کا چل رہے ہیں, بڑے بنگلے ہیں, ان میں جو مرضی ہے ہو رہا ہے, رشوت خوری ہے کم نہیں ہو رہی, منافع خوری ہے کم نہیں ہو رہی, جس کا مرضی ہے جس پلاٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے, جس جگہ مرضی ہے سوسائٹی بنانا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اگر کوئی ٹیکہ لگاتا ہے تو وہ 15 ارب سے کم کا نہیں لگاتا, اور قانون عام آدمی کے لیے اور ایک طبقہ ہے جو قانون سے بالاتر ہے, اس کے لیے ساری آسائشیں ہیں, چاہے وہ سول لوگ ہیں یا چاہے دوسرے لوگ ہیں, ساری سہولیات ہیں. اب محسن نقوی صاحب کس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ آپ مجھے بتائیے. وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم چونکہ سفر کرتے تھے, جوان تھے, ینگ تھے کالج, تو ایک بڑا تیارہ ہوتا تھا, بڑی سپیڈ تھی اس کی نا, اس کی چھت پہ بھی بندے, اندر بھی بندے, تو سارا چیز میرے خیال اس پارلیمانی نظام کی ہوتی جو عوام کا نظام ہوگا اس کا. لیکن آگے چل کے وہ بڑا تیارہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑا, اب ان کی جو بسز ہیں یا وہ پھر وہ جو طیارہ ہے وہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اچھا اس پہ بیٹھتے تھے نا بڑا طیارے پہ, تو پتہ چلتا تھا کہ باہروں مٹی بھی آ رہی, دھوڑ بھی آ رہی, سارا کچھ پہ رہا ہے, کٹا بھی پہ رہا ہے. لیکن اس نظام کے اندر جو بعد میں جو طیارہ آیا, اس طیارے کے اندر اے سی لگ گئے, اندر پردے لگ گئے, اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کی ہو رہا ہے. سامنے ٹی وی دی اسکرین لگی ہوندی جے تے بندے انج کر کے بیٹھے ہو رہے کہ کی چل رہا ہے. تسی اس تیسرے نظام دی گل کر رہے ہو. ہاں میں دیکھیں نا وہ جو نظام ہے تیسرا, اس پہ بات ہم کریں گے اس پروگرام کے آخر میں, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ محسن نقوی صاحب واقعی سنجیدگی سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کون سا نظام جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. کیا پارلیمانی آئینی نظام نہیں چلا اس ملک میں, اور اس کی جگہ کوئی اور مثلا صدارتی نظام لانا چاہ رہے ہیں, یا اس سے بھی اور کوئی نظام لانا چاہ رہے ہیں, یا پھر جو ہائبرڈ نظام ہے وہ نہیں چل رہا. اور شاید محسن نقوی صاحب چاہ رہے ہوں کہ نہیں, اب جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کو کہیں گے جاؤ ووٹ تساں لینے ہوں دینے تے کم بھی تسی کرو, تانوں کھلی اجازت ہے. تو اب یہ ہم دیکھیں گے. لیکن بحث جو بظاہر انہوں نے کی اس کے بعد, وہ انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بننے چاہیے جی. اور ابھی جتنی بحث ہو رہی ہے, جو جن کا آپ نے ذکر بھی کیا, وہ وڑائچ طیارے کا ذکر سے نہیں, وہ خیر وہ تو ایک چلے, تو بات یہ ہے کہ ساری بحث گرما گرم ہو رہی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, نئے یونٹ بننے چاہیے. اب یہ تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یکدم آپ کو کیسے یہ خیال آ گیا, لیکن اس پہ ایک بات کر لیتے ہیں, نئے یونٹ بننے چاہیے یا نہیں. لوگ تو یہ سننا چاہتے ہیں. جن کی آپ بات کریں, پچھلے دنوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر بڑی سیریس ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ صاحب, آپ کا نام نہیں لے پا رہے لیکن میں لے لیتا ہوں ان کا. میرے تو وڑائچ بھائی ہیں, مجھے بڑے اچھے بھی لگتے ہیں, اور کچھ دنوں سے تو بہت ہی اچھے لگنے شروع ہوئے. سچ بولے ہیں نا, کھڑے تگڑے ٹکا کے. پہلے نہیں بول رہے
पहले भी वो सच ही बोलते थे, लेकिन इतने ज्यादा सच वो एक सच उन्होंने अपनी तरफ से एक बोला था, आपको याद इस होगा? अंदाज में बोलते सच थे, इस अंदाज में नहीं बोलते। वो आपको याद है उनका कॉलम, फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात? हाँ। और क्या कॉलम लिखा था उन्होंने, क्या कलाबे मिलाए थे उन्होंने, मगर वो तो रद्द हो गया था। नहीं, उससे ये थोड़ा ही है कि वो कॉलम ठीक नहीं था, रद्द होना और बात होती है, रद्द तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की मियाँ साहब के साथ कुर्बत बढ़ाने की, तजावीज़ भी दे रहे थे, फिर इरफान सदीकी के साथ भी उनकी काफ़ी वो हुई, मतलब फिर उसके बाद हमने देखा वो अजीब कैफियत में भी चले गए, अपने पता नहीं मैं यूँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, ढिमका हूँ। तो इसका मतलब है कि जब आपका कुछ नहीं होता तो फिर आप पॉपुलर एजेंडा ले लेते हैं। नहीं, वो पुराने मोतबर आदमी है, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, दर्द दिल रखते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे उनके प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जाता है जी, ख़ास अंदाज में, जिस तरह से वो ख़ास अंदाज जो है, कभी कहाँ पे, कभी आप गुजरात के वड़ाइचूंग को देखें ना, तो ये हमारा प्रोग्राम पंजाब के लोग देख रहे होंगे, तो उनका इस तरह से नहीं है अंदाज इतना मीठा, और हमारा तो ज़रा आपको पता है कि वो झटका अंदाज होता है, लेकिन उनका मीठा और प्यारा अंदाज है। तो वो है एक मोतबर शख्सियत है, सहब राय आदमी है। अब आपको अगर उनकी बात से इख्तिलाफ नहीं, हो मैंने कोई सकता है इख्तिलाफ तो नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको वो चीज़ें सामने रख रहा हूँ जो मैं देखता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर सूबे बनते हैं तो मुल्क टूट जाएगा। ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? स्टेटमेंट देखिए, उसकी जो वजूहात उन्होंने दी हैं वो काबिल गौर है। हम बेशक आप जो मर्जी हैं कहें, सबसे तो पहली वो बात ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में पहले से कितने मसले हैं। आपके पास बलूचिस्तान का इशू है जो संभलने का नाम नहीं ले रहा। आपके पास केपी में दहशतगर्दी का इशू है जो अब तक उस तरह से ठीक नहीं हो पाया। हमारी अफवाज कोशिश कर रही हैं, हमारे अदारे कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आज़ाद कश्मीर शुरू हो गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। आप देखें ना, आपकी जो इस वक्त सरकार है उसके बारे में कोई ये थोड़ा ही है कि ये बिल्कुल एक ठीक तरीके से और स्टेबल है, और अपोजिशन असेंबलियों में बैठी हुई है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। तो आप एंडोर्स कर रहे हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा? मैं आप देखिए ना, मैं वो निज़ाम की वजह और इस निज़ाम के चलने की वजह क्या है वो तो हम करेंगे ना बात। जी बात कीजिए। लेकिन इसमें अगर आप इस निज़ाम, इस जो हमारा इस वक्त मौजूदा ढांचा है, इसको इस कदर उखाड़ देते हैं, इस कदर हिला देते हैं कि आप सिंध वाले कह रहे हैं मरने मारने में तुले हुए हैं। आपको पता है मरसू सिंध ना जैसू, सीधी बात है भाई, वो क्या करना है उन्होंने। नहीं, उसके लिए अगर उनकी ज़मीन पे एक शहर बसा हुआ है, मैं सीधी बात करता हूँ, और उस शहर में आके सारे पाकिस्तान के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, वहाँ से रेवेन्यू मिलता है, और अगर वो शहर आप उनसे ले लेते हैं और कहते हैं कि आप ये जो फसलें वगैरह उगाते हैं और जो सड़कें आपके पास हैं आप इन पे गुजारा करें, तो सिंध जो है वो आज से नहीं, हज़ारों साल से, हम तो मोहम्मद बिन कासम से शुरू करते हैं ना, तो सिंध तो मेहरगढ़ से भी और मंजोदड़ो से शुरू नहीं, तो होता उस है। तकसीम की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ, वो तकसीम की बात है, वो और कोई बात नहीं है, वो तकसीम की बात है। नाम उसको जो मर्जी देते हैं, आप मुजीबुर रहमान शामी साहब का हम जिक्र करेंगे, नाम में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो आप देखें सिंध में फिर ये बात है, सिंध में गड़बड़ रही है ना, पहले जी सिंध का था ना वो मसला, और वो सिंधु देश कितना था, वो अभी आके ठीक हुआ है। कराची में गड़बड़ थी ना, कराची में हर रोज़ आपको पता है क्या होता था। तो किसने ठीक किया सर? मैं वही कह रहा हूँ, हमारे बड़ी मुश्किल से जानों की कुर्बानियाँ दे के हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे जो है दफाई अदारे उन्होंने कुर्बानियाँ दी, फिर सियासी चीज़ें भी हुई, और बड़ी मुश्किल से कराची में अमन आया। लाशें गिरती थी ना कराची में, मैं कराची में पोस्टिंग हुई थी मेरी, ठीक है, तो वो कहते थे जाता बंदा जहाज पे आता अखबार पे है। सुन रहे हैं मेरी बात? सारे पंजाबी, सिंधी और जो हमारे महाजर भाई हैं आपस में उनका जो है वो जो आपको पता है। अब ऐसी सूरत में आप अगर वहाँ पे एक और इंतशार पैदा करेंगे तो क्या ये आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं?
سہیل وڑیچ نے کوئی غلط بات نہیں کی ویسے بھائی. نہیں میں کوئی وڑیچ ہونے کی وجہ سے ان کی نہیں کر رہا وہ بہت زیادہ. دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ جس طرح سے ہم پروان چڑھے ہیں, ہماری ساری گرومنگ ہوئی ہے, اس میں ایک چیز تو ہے کہ ہم بات کرنے سے نہیں رکتے. سہیل وڑیچ صاحب کو پورا حق ہے وہ جس طرح سے بات کریں, آپ بات کر رہے ہیں میں بات کروں, لیکن میں تو صرف یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ہوتا رہا ہے کس طرح سے گفتگو کا. لیکن یہ جو تقسیم میں سہیل وڑیچ صاحب کا جو دوسرا آرگومنٹ ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ بڑا مزے کا آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے اس کا ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ بیلنس کرتی ہیں جو لسانی ہے نا ہماری قومیتیں ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں. جیسے سندھ ہے تو سندھ میں ایک طرف سندھی ہیں, دوسری طرف ہمارے پاس جو ہیں ہمارے کراچی والے ہیں. میں تو خیر ان کو ہمارے بڑے پیارے پاکستانی بھائی ہیں وہ سارے. تو وہ کوئی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی جگہ پہ کوئی من مانی پہ اتر آئے. اسی طرح بلوچستان میں ہمارے پاس بلوچ ہے, ہمارے پاس پشتون ہے, ایک ملا جلا ہے, تو وہ ایک طرح کا بیلنس ہو جاتا ہے. کے پی میں بھی یہ صورت حال ہے کہ کے پی میں بھی آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تھا تو ایک ریفرینڈم ہوا تھا, تو اس ریفرینڈم میں ایک بہت بڑا ہمارا وہاں کے پی میں اس وقت کا کے پی طبقہ ہے جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو ایک بنایا خوبصورت نظام ہے ہمارے پاس, ایک سسٹم ہے, اکائیاں ہیں, ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے, تو ان کو ہم گڑبڑ کیوں کریں گے؟ اب جیسے آپ دیکھیں بلوچستان کی بات ہے, آپ بات کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں. نہیں میں صرف آپ ہی کی بات کو کرتا ہوں کہ اس طرح سے کیوں دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے ایک تجویز وہ آپ شامی صاحب نے کہا ہے, شامی صاحب کو تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں نظر آ رہے مجھے صوبوں کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کا آپ جو ایشو بنا رہے ہیں جس چیز کو, جی پنجاب 1, پنجاب 2, پنجاب 3, سندھ 1 سے 2, سندھ 3 اینڈ سو آن اینڈ بلوچستان اینڈ کے پی کے. تو آپ اس طرح سے کر لیں تو لسانیت میں تو وہ کہہ رہے ہیں تقسیم ہے, یہ تو انتظامی یونٹ. آپ چونکہ انتظامیہ میں رہے ہیں. شامی صاحب کی بات جو ہے مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی دکھ ہوا ہے اس بات پہ. پنجاب کا دل بہت کھلا ہے, جتنے لوگ بھی آئے چاہے ارد گرد کے جس علاقے سے آئے جس حال میں آئے, پنجاب انہوں نے بہت پیار دیا, پنجاب انہوں نے بہت عزت دی, پنجاب انہوں نے بہت مقام دیا. اور اب اس کو یہ کہنا کہ پنجاب 1, پنجاب چینل 1, چینل 2, اسٹیشن 1, اسٹیشن 2, کس کی بات کر رہے ہیں آپ ایک اس ملک کی بات کر رہے ہیں جو ہزاروں سال سے ہے یہاں پہ, جو رگ وید میں جس کا ذکر ہے. رگ وید ان 5 دریاؤں کے اندر لکھی گئی ہے, اس کے آگے کسی دریا کا نام نہیں ہے. یونانی اس دور میں جو آئے ہیں تو انہوں نے پنجاب کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے عرب سے آئے ہیں انہوں نے پنجاب کا ذکر کیا ہے. پنجاب مغلوں کے دور میں ایک بہت بڑا صوبہ تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب تو ایک ملک تھا. پنجاب تو ملک سے صوبہ بنا, انگریزوں نے اسے صوبہ بنایا. آپ اس طرح سے اتنے توہین امیز انداز میں ہم نے عزت دی. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ایسا مسئلہ یہ ہو گیا, اب جو لوگ نسلوں سے ہزاروں سالوں سے پنجاب میں آباد ہیں وہ قومیں پہلے دلچسپی نہیں رکھتی تھی اس طرف. اب وہ سارے لوگ پڑھ لکھ کے اب ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اب جو ہمارے پیارے دوست جو ہمارے پاس پنجاب میں آئے, ہم نے سارا آنکھوں پہ بٹھایا. وہ جو کہتے تھے لکھ کے دیتے تھے, مطالعہ پاکستان میں بھی لکھ کے دیتے تھے, ہم مان لیتے تھے. اب ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں. شامی صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. شامی صاحب کو تو احتیاط کرنی چاہیے. کہیں سے ایک اور طرف سے آواز آ رہی ہے, ٹک ٹاک, وقت ختم ہو رہا ہے, گھنٹی بج چکی ہے. وہ کہاں سے بجی ہے, وہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, وہ ذرا بتائیے گا. اس آواز کی تو دیکھیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ الیکشن تو اب ختم ہو گئے نا آزاد کشمیر کے. الیکشن تک تو یہ گھنٹی بجنا بھی ضروری تھا اور یہ آوازیں بھی ضروری تھیں. اب آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ امید بنی ہو. وہ جو کبوتر نے بات کی دوسرے تیسرے فریق کی, کہیں ادھر ہی تو نہیں کہانی خیال ہے. اس پہ ہم آخر میں بات کریں کہ نقشہ ہے کیا. اب کوئی نقشے میں کوئی امکان, وہ کہا تھا نا اقبال نے, کھول کر آنکھیں میرے آئینہ ایام میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. تو کوئی تصویر ان کو نظر آ رہی ہوگی. لیکن میں بات کروں گا, دیکھیے کراچی کی بات,
جو بات ہے، اب چونکہ وہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا، بات یہ ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو جناح پور کا نقشہ ہے، یہ ہم نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ جناح پور کا ہے، یہ تو ہمارے سیکورٹی اداروں نے ہمیں بتایا تھا کہ انہیں جناح پور کے نقشے ملے ہیں، ہمیں ادھر سے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ سٹی اسٹیٹ کی کوئی تجویز ہے۔ سہیل وڑیچ اگر یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اب سارے محب وطن ہیں، ہم پاکستانی ہیں، بڑے خطرناک عالمی حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو کوئی غلط نہیں کرتے وہ۔ آج آپ کو کراچی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کا مطابق ٹھیک کیا آپ نے، اب کراچی لاہور کا مقابلہ نہ کریں، کراچی کی آبادی اور لاہور میں زمین آسمان کا فرق ہے، کراچی ملٹی ایتھنک سٹی ہے، دنیا جہان کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں، تو اس کے اور طریقے ہیں، لیکن آپ اس کو اگر آپ الگ کر دیں گے یا اسے کوئی اور جو وفاقی فیڈرل ایریا بنا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انتشار بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے وہ کون سا الیکشن ہوا ہے جس کو تمام پارٹیوں نے آج تک ایکسیپٹ کیا ہے؟ پہلی بات یہ، اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامی نوعیت کا جو یہ کیا گیا، مسئلہ کہاں پہ ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے یا پھر بعد میں مسئلہ ہے؟ دیکھیں، میں چاہ رہا تھا کیونکہ یہی آپ سہیل وڑیچ کی بات کر رہے تھے، ان کا بھی یہی مدعا نظر آتا ہے، بھائی کہاں سے بات ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں اس بات کو تھوڑا یوں کر دیتا ہوں، اگر یہی والی بات عوام سے پوچھ لیا جائے، عوام اگر کہہ دیتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے انتظام، میری بات سنیے، اب آپ جنوبی پنجاب جائیے، ان کا ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی کہ بھائی جنوبی پنجاب الگ صوبہ بننا چاہیے، اس کے وہ 2012 سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یاد ہے کہ 2010 11 12 سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں نظر آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہونا چاہیے۔ تو جو اگر آپ ان صوبوں میں جاتے ہیں، بلوچستان میں جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، انٹیریئر میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے بہت بڑے مسائل ہیں، ان لوگوں تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں کہ جو اختیارات ہیں عوام تک نہیں پہنچ جاتے۔ اگر یونٹ چھوٹے ہوتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک سب سے بڑی بات جو اس میں ہوگی، آپ چونکہ خود ایک جاب کرتے رہے ہیں، ایک سول سرونٹ رہے ہیں، تو نوکریاں ملیں گی جناب۔ 17 صوبے، ذرا سوچیے تو صحیح کتنی نوکریاں ہوں گی، کتنے وزیر اعلیٰ بنیں گے، کتنے سیکریٹریٹ بنیں گے، اور پھر کتنے CSS کے ایگزام ہوں گے، اور پھر بابو بنیں گے۔ وہ آپ کی پہلے والی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے وزیر اعلیٰ بنیں گے، وزیروں کو نوکریاں ملیں گی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو آپ دیکھیں نا، ابھی جو نقشے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ میں بات کروں گا کہ عوامی رائے کی بات ہم کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹولی تو پہلے چھوٹے یونٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے پاس ڈسٹرکٹس ہیں، ہمارے پاس ڈویژنز ہیں۔ اب جو اس وقت نظام ہے، اس نظام کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں پہ بلدیاتی نظام بالکل نہیں ہے، اور وہاں DC صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی صاحب چلیں سب لوگوں کی بات سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈویژن میں ایک گورنر صاحب کو بٹھا دیتے ہیں یا کوئی جس طرح کا بھی نظام بنتا ہے، تو وہ ڈسٹرکٹ کا بندہ پھر بھی اس تک ذاتی رسائی تو اسے حاصل نہیں ہوگی نا، وہ اس کے گھر تھوڑے جائے گا۔ اب سب سے پہلے مجھے یہ بات بتائیے کہ اب ملتان میں، جیسے آپ تو ماشاءاللہ اس علاقے کے ہیں، تو ہائی کورٹ ہے نا وہاں پہ، ہے نا، بہاولپور میں ہے نا اس کی، تو وہاں لوگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے انتظامی مسائل کے لیے سب سے پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں سیکٹریٹ میں آنا پڑتا ہے سیکشن افسر صاحب سے ملنے کے لیے لاہور۔ یہ ایک صرف باتیں ہیں، یہ ایک طرح سے جب بھی کسی کو لوگوں کے جذبات ابھارنے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے۔ کیا کام پڑتا ہے سیکٹریٹ میں سیکشن افسر صاحب سے؟ آپ نے کیوں ملنا ہے؟ ساری جب یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیچرز کے، سارے لاہور پہنچے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی بات اگر سنی جائے گی نا، وہ لاہور میں سنی جائے گی۔ اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ملتان میں ہوا کرے، بہاولپور ظاہر ہے نہیں، میری بات سنیں کہ مسائل حل نہیں ہوتے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مسائل حل نہیں ہوتے، کنسنٹریشن آف پاور ہے سر، آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے۔ تخت لاہور کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ یہ جو آپ کے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ سے یہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ پاپولر ٹرمنالوجی جو ہے تخت لاہور، یہ آج سے تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کب سے ٹرمنالوجی ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں وہ اس کو ایڈمنسٹریشن کی بات پہلے کر لیتے ہیں نا۔ بات یہ ہے اگر ایک
زبردست بلدیاتی نظام ہے، تو آپ کو ڈویژن میں آنے کی بھی ضرورت نہیں تو ہے۔ بلدیاتی نظام جن کو 18ویں ترمیم کے بعد کہا گیا تو وہ نہیں لے کے آئے نا، میں وہی تو کہہ رہا وہ ہوں، نہیں لے کے آ رہے اس پہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ غلط ہی ہے۔ اگر کون کر کوئی رہا ہے وہ نہیں کر رہا، اگر وہ نہیں کر رہا، دیکھیے پنجاب گورنمنٹ نہیں کر رہی، سندھ نہیں کر رہی، سندھ نے تو سر وہ کیسے کرائی ہے نہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں تو گے۔ پھر وہ آپ 24 کا الیکشن کیسے ہوا ہے، یہ تو ایک لمبی بحث ہے یار۔ بات یہ کہاں اس پہ کا ہے، مطلب ہے سسٹم نہیں ٹھیک سر۔ سسٹم میں واحد خرابی، اگر آپ مجھ سے بات کریں گے، سسٹم میں ایک خرابی ہے، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ منتخب نہیں ہوتا۔ آپ سسٹم کی سب سے پہلے اس خرابی کو ٹھیک کریں کہ آپ اسے غیر ضروری، غیر سیاسی طریقوں سے مینج کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں عوام جواب دہ ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جی آپ کو 24 کے الیکشن کا پتہ ہے، اس کے باوجود کہ سب کچھ ہوا، پی ٹی آئی کو نکلنے تک نہیں دیا گیا، جو بھی سارا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کی عوام نے۔ آپ نے اندر سے فارم 47 کچھ اور نکالے، میرے پاس ڈھیر پڑا ہوا ہے 45 کا، آپ کے پاس بھی ہوگا۔ 45 میں کیا تھا کی نا اکاؤنٹیبلٹی عوام نے۔ تو اب عوام وہ والے نہیں ہیں پہلے والے 80s والے یا 70s والے، اب اویئرڈ عوام ہیں۔ آپ سمپل کام کریں، آپ لوگوں کے حوالے کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان کو کام کرنے دیں، اور وہ کام اپنا اعمال نامہ لے کے لوگوں کے پاس حاضر ہوں کہ یہ ہے بھائی، پھر دیکھیں لوگ کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرتے جو ہیں۔ وہ الیکشن ہوا اس کی بینیفیشری کون کون سی جماعتیں ہیں؟ میں ان کون جماعتوں حکومتوں میں کے آیا؟ تحفظ کے لیے تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حکومتوں میں آئے ہیں، چاہے وہ کے پی کے میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، یہ سارے جو سیاستدان ہیں سر، یہ سارے سیاستدان جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ کیوں نہیں بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں نافذ کرتے؟ آپ 100% میں آپ سے متفق ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے، یہ نظام 24 وہ جو 24 والا ہے اس کی پیداوار ہے یہ۔ تو یہ میں اس کا تو نہیں کر رہا، میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جن لوگوں کو ووٹ دیا گیا تو ان کو آنے دیتے۔ آج بھی اگر آپ اس طرح کے تجربے، ابھی یہ تجربہ کیوں ہو رہا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک اور بہت اچھا جو ہے وہ آئے، اپنا نظام آئے، اور لوگوں کے ووٹ کی بڑی عزت ہو، اور پرچیاں جو لوگ ڈالیں وہی نکلیں۔ یہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے 300 پتہ نہیں کتنے 50 فارم چینج کرنے پہنتے سن، انہوں نے ایک ہی کر لی۔ اسٹریٹ آف ہارموز جو بند ہو گئی ہے، ہاں نہیں وہاں سے ٹریفک گزر پا رہی، تو سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے وہ اپنی پائپ لائنز نہ بنائیں پھر اگر سے، مطلب سسٹم نہیں چلانا، عوام کو فائدہ نہیں دینا سر۔ پائپ لائن بنانے کے لیے اس ملک کو نہ کھودیں پلیز، یہ ملک مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں تجربے بہت ہو چکے۔ اب دیکھیے نا، وہی بات ہے، ایک طرف آپ وہ تو ہم بعد میں اب بات کریں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں، آپ جیسے میں نے آپ سے کہا، میں جو یہ بات میں نے کی کہ ہے ایک دیکھیے مجھے یہ بات کرنے دیجیے آپ، ایک ہے ساؤتھ ایشیا انڈیکس، ٹویٹر ہینڈل ہے، پہلے کبھی کوئی میگزین بھی ہوا کرتا تھا، اب اس نے یہ پورا نقشہ دیا ہے، اس نے کہا ہے، اور وہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، بہت بڑی مصنف ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کدھر سے آتا ہے، یہ جو ہے ساؤتھ ایشیا انڈیکس، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں یہ ان کے قریب ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ریسیٹ ہے، ایک صدارتی نظام آئے گا اور گورنرز ہوں گے یہاں پہ ڈویژنز میں، اور اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ یکدم کسی کے دل میں درد پیدا ہو گیا کہ ہم نے لوگوں کو حقوق دینے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دینا ہے، آئینی نظام چلانا ہے، یا اس لیے ہو گیا کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس طریقے سے آئندہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، تو کوئی متبادل بندوبست کرنا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے جینون باتیں کی نا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، بات یہ ہے اس کا سب سے پہلا یہ ایسے باتیں بنائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ڈویژنز میں آپ کا ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا اس وقت ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ ڈسٹرکٹ میں بلدیاتی نظام دیں اور بلدیاتی نظام کے کو اختیار دیں، اسے وہ ستھرا پنجاب والا اختیار ہے ابھی اس کے پاس صرف کہ وہ صفائیاں کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو اختیار دیں۔
جیسے مشرف صاحب نے تجربہ کیا، مشرف صاحب کا تجربہ ناکام ہوا، اس میں بھی تھی یا ٹھیک طرح سے کامیاب نہیں ہوا. پورے اختیار دیں اور ان کے اختیار لکھے ہوئے ہوں، آئین میں لکھیں، ان کا حصہ بھی لکھیں. کون دے؟ دیکھیں یہ لوگ دیں، نہیں دے رہے نا سر. نہیں اب آپ دیکھیے میری بات سنیے، میں جو میری وہ مثال دینے کا مقصد تھا نا. بات کی ہے ویسے بائی دا وے، کن سے؟ یہ جو ہے محسن نقوی صاحب نے پہلے ان سے بات کی یا عوام میں آ کے کتنے سال ہو گئے ہیں سر؟ اب سن تو لینا. پہلے آ کے کہا کہ جناب ہم سے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیز بلدیاتی نظام اچھا سا لائیں اور یہ ہماری تجویز ہے اور یہ مان نہیں رہے، تو اب اگر یہ نہیں لائیں گے تو پھر تو ہم کاٹ دیں گے، کینچی لے کے پنجاب کو بھی کاٹ دیں گے اور سندھ کو بھی کاٹ دیں گے اور بلوچستان کو بھی کاٹ دیں گے. یہ تو نہیں ہوا. آپ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے، میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے. جس حالت میں ہم آج پہنچے ہیں یہاں پہ، پروگرام ہمارا لمبا ہو رہا ہے لیکن جس حالت میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اس میں پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے. کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن کروائے؟ مل کے بیٹھیں، سب لوگ مل کے بیٹھیں. اور سب سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں نا، کہ یہ جو آپ دیکھیں، ایک یہ جو نعروں سے نکلیں. اب میں نعرے باری باری آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا نعرہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جی فاصلے بہت زیادہ ہیں. بھائی کس کام کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی پروٹیسٹ کے لیے آنا ہے، چلیں آپ ادھر کروا دیا کریں گے پروٹیسٹ آپ کا ملتان میں. اچھا دوسری بات، اب یہ جو صوبے بنا دی ہیں، میں اپنے گاؤں جاؤں گا، میں 4 صوبوں سے گزر کے جاؤں گا، اور مجھے آپ یقین کریں کہ مجھے جتنا وقت لگا ہے ادھر سے اپنے گھر سے آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں پہنچنے میں، اتنے وقت میں میں وہاں سے سمڑیال اتر جاتا ہوں، اور اس سے آگے آدھے گھنٹے پر میرا گجرات میں گاؤں ہے. آپ دیکھ لیں تو یہ کیا، یہ فاصلے زیادہ ہیں تو اس لیے پرابلم ہو رہا ہے. کئی جگہ پہ دیکھیں، کئی جگہ پہ یہ ضرورت ہے. سیکریٹریٹ بنا نا ملتان میں، کیا وہاں پہ مقامی انتظامیہ، مقامی لوگ ہوں؟ لیکن یہ جو آپ کینچی چلا رہے ہیں جس میں آپ لسانی اور صوبائی شعلوں کو ہوا دے رہے ہیں، یہ تو بڑا مقصد ہے نا. تو یہ تو ایک ہو گیا. اچھا دوسرا نعرہ، میں سوری آپ، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا نعرہ ہے کہ جی یہ 2 خاندان ہیں اور ان سے جان چھڑانی ہے. یہ انہوں نے تنگ کر لیا ہے. کس نے کہا یہ تو وہی تو نعرہ ہے. آپ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے پیچھے ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہے، دونوں خاندان حکمران خان بیٹھے ہوئے ہیں. میں وہی تو تمام وہ آپ 47 اور ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ کے ایلیگیشنز کے باوجود بھی کہی جا رہا ہے جب چھوٹے صوبے بنیں گے تو ان سے جان چھوٹ جائے گی. بس اس میں برائی کیا ہے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں برائی یہ ہے کہ جن کے قبضے میں جان جائے گی وہ کون ہے؟ کیا اس وقت میں سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا جو آپ کے ابھی وہاں پہ لوگ مقامی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ گلہ نہیں ہے، میں اب سب کے نام نہیں لیتا، اور آپ کے پاس ترین ہے، مخدوم ہے، وڈیرے ہیں، پیر ہیں، جگیردار ہیں، گجرات میں جنہوں نے ہمیشہ سے، ہمارے چودھری ہیں، اور جنہوں نے ہمیشہ سے اقتدار کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، کیا ان کے کام سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کے آپ اگر وہ چلے جائیں اس کے جسے آپ کہتے ہیں دسترس میں، تو آپ پھر خوش ہو جائیں گے، پھر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا کام. اچھا ہمیں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں یہ اگر فرض کریں، دیکھیے وہ ان کے ایکسیس میں تو ہوں گے نا. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیے وہاں سے گیلانی صاحب ہوں، مخدوم صاحب ہوں، آپ کے چودھری صاحبان ہوں، ان سب کے سیکریٹریٹ، ان کے سب کے جو گھر ہیں وہ لاہور میں بنے ہوئے ہیں. وہاں تو جاتے نہیں ہیں، وہ تو صرف الیکشن کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے واپس ہی نہیں آتے. لوگوں کو یہاں آنا پڑتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز، سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، دل دکھتا ہے. آپ نے کہا نا کہ باہر روڈز کے اوپر بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں، ڈالوں والے ہیں، سارے 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مال نیوٹریشن ہے، ٹھیک ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، اکنامک مسئلہ ہے. اگر یہ انتظامی مسائل سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، چیزیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ اگر ہو سکتی ہے، ایک صوبے کے اندر اگر وہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کا ہیلتھ کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا، ایجوکیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو دوسروں کو دیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ پرائیویٹ خود کر دیں، ہیلتھ بھی پرائیویٹ کر دیں، فلاں کر دیں.
وہاں کے مقامی لوگوں کو نہیں مل رہا. تو اگر نہیں چل رہا آپ کا وہ والا نظام تو الٹرنیٹ میں لوگوں کو اس وقت روزی روٹی چاہیے. سر آپ بات کر رہے ہیں نا میسز کی, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, وہ بات کرو نا, آپ وہ بات کرو, ان کی روزی روٹی کی بات کرو, ان کو روزگار. آپ یقین کریں میں دکھ یہی ہے, آپ اس کے اندر دیکھیں چھپا ہوا کیا ہے. آج ہم کھل کے باتیں کرتے ہیں, کھل کے باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو تعلیم کس نے نہیں لینے دی. بلوچستان کی بات کریں آپ, وڈیروں نے, سرداروں نے ترقی کس نے دی؟ میں جب نہیں ہونے دی, آپ کے ہم نے پرائم منسٹر رکھا کتنا عرصہ اس علاقے کا, ہم سے مراد پاکستان نے رکھا. اس کے علاوہ پچھلا سارا دور بزدار صاحب رہے. اگر اس کے باوجود توسا میں ترقی نہیں ہوتی ہے, سڑکیں بنی ہیں, یونیورسٹی بنی ہے, میں نے دیکھی ہیں سڑکیں, میں نے وہ سارا دیکھا ہے. اور وہاں پہ وہ پاسپورٹ آفس کا افتتاح بھی میں نے وہاں بنوایا اور کیا تھا, اور کیسے بنا تھا وہ بھی مجھے پتا ہے. اور شریف میں اگر کوئی ڈب کی سڑک نہیں جاتی تو دیکھیں ہمیں یہی پرابلم ہے کہ یہ جو ہے نا سیاسی پارٹیاں, اس میں عوامی لہریں اٹھتی ہیں اور آپ کے غریب لوگ, آپ کے عام لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں ساتھ. تو ایک پکی فورس بنتی ہے جو نظام کو پلٹتی ہے, نظام عوامی فلاح کی طرف جاتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کی بات آپ کر لیں. جب آپ ان جگیرداروں اور وڈیروں کے اس میں چلے جاتے ہیں دسترس میں, میں شکنجے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, تو پھر آپ محروم رہ جاتے ہیں. آپ کی طاقت سیاسی بانٹ دی جاتی ہے, وہ آپ کو بڑی سیاسی لہریں جو ہیں ان کے ساتھ جڑنے نہیں دیں گے, تو لوگ محروم ہو جائیں گے, بھوکے رہ جائیں. کیوں نہیں تعلیم آنے دی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیوں نہیں تعلیم آنے دی؟ آپ وہاں سے, میں گنوں آپ کے کتنے, غلام مصطفیٰ کھر سے لے کے کتنے تھے, ساؤتھ کی بات کر لیتے ہیں, باقی کو تو آپ چھوڑیں, کتنے لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب طے شدہ بات ہے کہ وہ جگیردار وڈیرے, ان کا نظام تو ویسے کا ویسے رہے گا. آپ ان کے وہ جانے دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ جائیں گے تو آگے سے وہ کھول کے بیٹھے ہوں گے دروازے, تو آپ نے آنا کیوں ہے؟ آپ کو میں ویسے ایک, اور یہ بھی نہ رہے ہیں یہ. اب آپ نے مریم نواز شریف سے کسی ایک آدمی نے ملتان سے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس سے ذاتی تو نہیں, پرائم وزیر اعلیٰ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ 1 to 1 کتنے کروڑ, 12 کروڑ لوگوں سے مل سکے گا. اس نے پالیسیز بنانی ہے, اس نے ایڈمنسٹریٹو تھنکنگ دینی ہے, اس نے ویژن دینا ہے. تو وہاں کے لیے بلدیاتی نظام جو بندہ آپ سے ملے بھی, اور پھر آپ کی بات, میری بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن آپ نے مجھ سے ایک بات کی تھی نا کہ آپ وہاں پہ وہ تو ان کو اویلیبل ہوں گے. اب نیا نظام جو آ رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی بات کریں تو وہ تو کہتا ہے کہ پریزیڈینشیل نظام آ رہا ہے. تو پریزیڈینشیل نظام میں کیا ہے, آپ کا بھی تو ایم این اے ہے نا, تو ایم این اے کے گھر تو آپ چلے جاتے ہو, ایم پی اے تو گھر چلے جاتے ہو نا. ایم پی اے تو چھوٹا ہلکا ہوتا ہے اس کا, اس کو مل بھی لیتے ہو اور سارا کچھ کر لیتے ہو. پریزیڈنٹ صاحب سے کیسے ملو گے؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ ایم این اے ایم پی اے کیا کریں؟ قانون بنائیں گے. قانون کیا ہے؟ قانون کدھر سے بن کے آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اور قانون جو ہے وہ لاگو کدھر ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ ان کی ہو جائے گی, میری بات سن لیں, ان کی ہو جائے گی سب کی چھٹی, اور ان کی کروانا چاہ رہے ہیں وہ چھٹی ان سے تنگ ہے کہ یہ دیکھو نا ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. پھر یہ نخرے ان کے اٹھاؤ, کہتے ہیں ادھر آ جاؤ تو کہتے ہیں جی نہیں آتے. میں تو 18ویں ترمیم کب پاس ہوئی تھی سر؟ اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, مجھے بتائیے 18ویں ترمیم کب پاس ہوئی تھی؟ آپ کو بھی پتہ ہے کب پاس ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, 2010 سے لے کر اب تک. مجھے بتائیے, ان کے پاس تھوڑے چانسز تھے کہ یہ لوکل گورنمنٹس بناتے؟ ان کے پاس تھوڑے چانسز تھے کہ یہ اپنے ہاسپٹلس کو, اپنی سکولز کو, اپنے تھانے کو اس کلچر سے نکالتے؟ دے آر دا بگیسٹ بینیفیشری. وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے, اور یہ ہم, آپ نے بڑا کہا کہ لہریں اٹھتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے نا, یہ پہلے والا نظام نمبر 1, وہ مشامی صاحب نے کہا نا پنجاب 1 پنجاب 2, یہ نظام 1 نہیں ہے اس کا ذمہ دار. پارلیمانی نظام اگر ہوتا, اگر آئینی نظام ہوتا, اس کو آپ چلنے دیتے تو پھر آپ ان کو جواب دے کہتے. ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ آیا 18ویں ترمیم کے بعد, تو اس کے فوراً بعد لہر جو اٹھی وہ خوف کی لہر تھی. 2024 کا جو الیکشن ہوا, آپ سن تو لینا, مجھے بھی وہ بات کر لینے دیں. کوئی تو کٹھے ہو گئے, انہوں نے کسی طریقے نال جڑا ہے نا ایک ہی ہو گیا,
ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਆਓ। ठीक है। ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। अब तीजी ताकत ने आके नहीं बलदियाती इलेक्शन करवाए, इन लोगों ने भी नहीं करवाए। हम तो किसी के, मैं और आप किसी की वकालत क्यों करें? मुझे ये, हम तो निज़ाम की वकालत करते हैं। हम करते हैं 1973 जो कुर्बानियों से, जिसके लिए लोगों ने जाने दी और बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को एक आधा हिस्सा तड़वा के हमने एक आइन जो है पार्लिमानी और फेडरल क्या फेडरेशन 4 इकाइयाँ मिली, 4 इकाइयों ने वॉलंटियरली कहा कि हम पाकिस्तान बनाते हैं। पाकिस्तान ने नहीं इकाइयाँ बनाई, हर जगह सिंध असम्बली ने करारदाद पेश की, पंजाब इतनी खूरेजी के बाद असम्बली तकसीम हुई, फिर करारदाद आई, बलोचिस्तान KP से रेफरेंडम हुआ, इकाइयों ने। करारदाद मकासद में सबसे पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? ये मुल्क का निज़ाम फेडरल होगा, इट विल बी अ फेडरेशन। तो फेडरेशन क्या होती है? उसमें इकाइयाँ होती हैं। तो फेडरेटिंग यूनिट्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो क्या मसला है? बढ़ा नहीं रहे, आप डिसॉल्व कर रहे हैं उनको। इस वक्त अगर आप देखें उनकी तादाद, अगर आप 4 सूबे बनाएंगे लाहौर से लेके गुजरात तक, तो आप फेडरेशन यूनिट बना रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि मैं अब आप 2 बातें प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर करूँगा, आवाम तक इनका पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे असल मकसद क्या है। NFC अवार्ड की बात की ना आपने, तो NFC अवार्ड का क्या मतलब है कि पैसा हमें दो, मरकज़ को दो, मरकज़ कहाँ लगाए? गैर तरक्याती अखराजात में। वो गैर तरक्याती अखराजात क्या हैं वो हम जिक्र भी नहीं कर सकते। जिक्र करेंगे तो होगा कि पता नहीं, ये तो पाकिस्तान दे कोई हामी नहीं ज़्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या मसला है? सूबों के पास फंड आता है, चलें थोड़ा ठीक भी नहीं लगाते होंगे लेकिन लगता तो है ना, तालीम पे, एजुकेशन पे, जहाँ भी कर रहे हो मियां खाता है पर लांदा है। यार ये वाली जो बातें ना, ये नारे भी, ये भी एक नारा है। बात सुन ले, मैं निजाम की बात कर रहा हूँ, ये लोग नहीं। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे ये बताएं बिजली का बिल कितना है? देखो मैं इस वक्त आप बाहर जाएं, ठीक है, लोगों से पूछें उनके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। वो जो उनको बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो जो कैपेसिटी चार्जेस उनको पड़ रहे हैं, वो जो IPPs लगाई गई हैं, वो किसने लगवाई थी? सर वो किसने लगाई हैं? आज जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एक पंखा चलाने वाले को, एक बल्ब जलाने वाले को आ रहा है, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर इनको कोई तकलीफ नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं सारे, इसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं है कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाले का आप 2-2 हज़ार रुपये चालान कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सबको तकलीफ इनको ये हो रही है कि ये यूनिट्स पे क्यों हो रही है, इकॉनमी पे किसी को तकलीफ नहीं हो रही। बस बात है ना यहाँ साहब की, ये है कि बिल्कुल आपने जैसा मौसम नकवी, ये आज से थोड़ा ही हो रहा है, ये ज़ियाउल हक के दौर से हो रहा है, अयूब खान के दौर इतना तो नहीं। अब सुन लेना, बिल्कुल हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा आप सुन लेना क्या हो रहा है। मैं आपको कहता हूँ हो क्या रहा है, ये बताने लगा हूँ कि तशखीस आप बिल्कुल ठीक करते हैं कि ये इसका जो है ये नब्ज़ भी नहीं चल रही, इसके मसल्स में भी प्रॉब्लम है, इसको शुगर भी हुई है मरीज़ को, और इलाज क्या बताते हैं? लाल दवाई। ओ भाई, इस लाल दवाई ने साथ तक पहुँचाया हमें। आपने अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का निज़ाम नहीं चलने दिया। हमेशा हुक्मरान देखते रहे कि कोई आके उनको लगाएगा, कोई उनको हटाएगा, कोई लगाएगा, कोई। आज अगर बात सुन लें, आज अगर आप ये जवाबदेही का इंतज़ाम होता तो लोग अकाउंटेबल, जब बिजली का बिल बढ़ाता है, क्यों बढ़ाते हैं बिजली का बिल? मैं आपको बताऊं, इसलिए बढ़ाते हैं कि परवाह की है कि ना को वोट लेने दे कोई असी वोट तो निकल आन के। क्यों बढ़ाते हैं पेट्रोल हर रोज़, क्यों बढ़ा देते हैं? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर 1973 के आइन पे अमल हो रहा होता और जैसे इंडिया में है और जैसे और मुल्कों में है, और पता होता कि ये जो अगर आवाम के साथ करेंगे तो आवाम हमारा अशर नशर कर देंगे। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एसी चल रहे हैं, पार्लियामेंट में एसी चल रहे हैं, बिजली नहीं जा रही, उनके घरों में एसी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं तो इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मसला है ये हाइब्रिड सिस्टम जो आप कह रहे हैं, ये कब से है? ये उसका एक शाखसाना है जब हमारे हाकम आवाम की तरफ नहीं देखते इक़्तिदार के लिए, कहीं और देखते हैं। ये है मेरा मौक़िफ़, आपको इससे इख्तिलाफ है तो है, इसको पहले ठीक करें। अगर कुछ ठीक करना है, ये निज़ाम जो बैठ गया इसे ठीक करना है, तो सबसे पहले आप इक़्तिदार आवाम को दें, पीछे हट जाएं, आवाम को करने दें इनकी जवाबदेही। आवाम को आप अपने मंसूबे रोज़ लेके आते हैं, मुझे पता है कौन लेके आता है मंसूबा। अब मैं आखिरी बात करूँगा, प्रोग्राम आप
وہ ٹک ٹاک کون لا رہا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں، یہ جو ٹک ٹاک آتی ہے یہ کدھر سے آتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوبہ آپ نے بھی، یہ تھنک ٹینک ہے، یہ تھنک ٹینک جنہوں نے یہ منصوبے دیا کہ آپ ان کو، تھنک ٹینک کو کدھر سے فنڈنگ ملتی ہے؟ IMF کو بڑا درد ہے ہمارے لوگوں کا، جو ادھر رحیم یار خان میں ہے یا جو ادھر جو آپ کے پاس ملتان میں، ان کا IMF کو درد ہے۔ مسئلہ پتہ سر لاہور میں جائیں، ادھر لاہور میں جائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ کیمرہ مین سے پوچھیں، یہ بجلی کا بل دے، گھر کا کرایہ دے، ٹھیک ہے نا، یہ پیٹرول کیسے ڈلوا کے آئے۔ ٹک ٹاک کدھر سے آ رہی ہے؟ ٹک ٹاک یہ ہے کہ ان کے اندر جو تھوڑا قطرہ رہ گیا نا وہ بھی نچوڑ لو، اس لیے کہ ڈیزالو کرو یہ سارے یونٹ جو پیسے مانگتے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت۔ کھل کے باتیں ہم کر رہے ہیں، ہم اگر نہیں کریں گے اب تو پھر ہم مجرم ہوں گے۔ یقین کریں کہ ان سے جو NFC ایوارڈ کے پاس پیسے دینے پڑتے ہیں وہ تو لوگ خود ان کا وہ چینج کرو، ایوارڈ ختم، ان کے وہ کر کے ختم کرو، اس کے بعد ان کو بانٹ کے دے دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ اب یہ چلائیں گے اپنے اخراجات، تو کدھر سے وہ اخراجات ان کے آئیں گے؟ اب ان کے پاس پیسے فیڈرل کے تو حصہ کم ہوگا نا، اسی لیے NFC ایوارڈ کا رول ہے نا کہ کم ہوگا حصہ، کم ہوگا تو پھر یہ ٹیکس لگائیں گے، صوبائی ٹیکس، دکان پہ ٹیکس، ریڑے پہ ٹیکس، ٹانگے پہ ٹیکس، آپ کے اس میں مزدور پہ ٹیکس، آپ کی دکان پہ ٹیکس، ان کے گھروں پہ ٹیکس، کھینچو ان سے، نچوڑو، زری ٹیکس لگاؤ، سارے ٹیکس لگاؤ، انہیں کو چلاؤ۔ تو یہ غربت دور کرنے کا نہیں، عوام کی فلاح کا منصوبہ نہیں، بلکہ ان کو اور نچوڑنے کا منصوبہ ہے۔ میری اپنی رائے ہے۔ مجھے صرف آخری کنکلوژن میں مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے کہ سیاسی لوگوں کے پاس، ان تمام جماعتوں کے پاس معاشی حل آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس ساری چیزوں کے میں نے پوچھا تھا IPPs کا ذمہ دار کون ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اب جو سارا جو ایکسٹریکٹیو سسٹم بنا ہوا ہے کہ چوس لو ان کو کر لو، انہوں نے کیا آپ کے سامنے ایک کوئی خوبصورت کا سسٹم، کوئی اکنامک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ دوسروں کو لگے کہ یار نہیں یہ نظام چلنے دیں، یہ حل ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر کوئی کہے نا کہ اس نظام میں کوئی اطمینان ہے تو اطمینان مطمئن نہیں ہے لوگ، لیکن اس کا متبادل ہم 3 دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ ایوب کا صدارتی نظام، مشرف کا صدارتی نظام، ضیاء الحق کا صدارتی نظام۔ کیا یہ ٹک ٹاک یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا؟ یہ 4 ویلر کلچر، کرپشن تو آئی ضیاء الحق صاحب کے دور میں ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ہیروئن آئی، کلاشنکوف آیا، جو کچھ بھی آیا، لیکن یہ جو اس وقت سیاستدان ہیں، یہ میں بالکل ٹھیک بات ہے، ان کو عوام کی طرف خدا کے لیے دیکھو، رحم کھاؤ، عوام کی طرف دیکھو، اور ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ پلیز رحم کھاؤ، اس کو عوام کے سامنے جواب دہ بناؤ۔ معاشی حالات بھی تب ٹھیک ہوں گے۔ اب کیا پیچھے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، شاہد عباسی صاحب، ہمیں پتہ نہیں ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، پاکستان کو اب اور پاکستان ہے، یہ ہر چیز کا پتہ ہے۔ ایک وہ فواد چودھری صاحب ہیں ہمارے، وہ کبھی پنجاب کا نعرہ لگا دیتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں اچھا میرے کو پوچھ کے یونٹ بناؤ، میں بناواں گا، ٹھیک ہے مجھ سے بنواؤ تو ٹھیک ہے میں بنا کے دوں گا۔ بھائی ان ٹیموں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ 1000 دفعہ آزمائی ہوئی ٹیمیں ہیں، یہ بڑے صاحبوں کی ٹیمیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہی کو کہو کہ مل کے بیٹھیں، ایک زبردست بلدیاتی نظام لائیں۔ میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں پہ میئر، آج بھی پولیس بھی میئر کے انڈر ہوتی ہے سب جگہ پہ، اور یہ جو ہر میئر ہے وہ اپنے علاقے کی ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کراچی کو میئر دیں صاف شفاف، نہ صرف بلدیاتی الیکشن بلکہ سارے الیکشن، ووٹ کی پاور آپ ان کو دیں، لکھ کے اختیارات دیں، لکھ کے ان کو فنڈز دیں، نیچے کی سطح ضلع کی سطح تک لوگوں کو لائیں، لیکن شناخت لوگوں کی نہ چھینیں، ان سے ان کی زبان نہ چھینیں، ان کا کلچر نہ چھینیں۔ ان کے اگر دل میں ایک تھوڑی سی سندھیوں میں ہے کہ وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، اجرک لے لیتے ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، ان سے آپ اس قدر نہ، ان کی روح تو نہ نکالو ان کے جسم سے۔ بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب، اٹ واز اے ویری انسائٹ فل ڈسکشن۔ اور یہ جو آپ نے میئرز کی بات کی ہے، ایک میئر ہی ہیں جو سابق لاہور ہیں، رہے ہیں، وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یونٹس کی۔ تو ناظرین آپ کے سامنے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا
اس کا مقصد یہ تھا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں, جو آرگیومنٹس آ رہے ہیں وہ سامنے رکھی جائیں, تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ کیا نظام ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.